अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हम सब पे देख रहा था महमूद असगर चौधरी साहब का एक आर्टिकल लगा है दिल वलायत में और दुआएं काबुल के लिए, और इसी से मिलता जुलता एक और भी मजमून है सेकुलरिज्म, जमहूरियत और इस्लाम। ये अतर मसूद वानी साहब ने लिखा है। अच्छा, पहले मैं आता हूँ दिल वलायत में और दुआएं काबुल के लिए। ये चौधरी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इन्होंने बेसिकली यहाँ पे जो पाकिस्तानी रहते हैं उनके आपको उन्वान से पता चल गया होगा कि रहते यहाँ पे हैं, और ये रोमांटिसाइज जो हैं ये करते हैं। पहले तालिबान को आजकल कर रहे हैं, इससे पहले ये ISIS को करते थे। और उसका नतीजा ये है कि नॉर्वे में तो नेटफ्लिक्स पे एक पूरी सीरीज़ पड़ी है, देखिएगा कि नॉर्वे के जो पाकिस्तान ओरिजिन या अरब ओरिजिन की मुसलमान लड़कियां थीं वो ISIS की दुल्हनें बनने के लिए कैसे गईं और फिर क्या उनके साथ हुआ। तो खैर, तो ये अगेन वही मुझे एक महफ़िल याद आई दोस्तों का, चूँकि तस्करा उनके नाम लिए बगैर मतलब इजाज़त के बगैर नहीं करना चाहिए, तो मैं नाम नहीं लेता। लेकिन एक शहर में एक महफ़िल में बैठा हुआ था, तो वहाँ एक बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, बड़े रिस्पेक्टेड, वो इस बात पे नहायत शर्मिंदा थे कि शर्मिंदा दिखाई देते थे कि वो फ्राइडे को जो है अक्सर वो पेशेंट्स का रश बहुत होता है उनकी सर्जरी में, तो फ्राइडे प्रेयर्स जो है नमाज जुमा वो मस्जिद में जाके अदा नहीं कर पाते। और दूसरे साहब थे जो उनको इस बात पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा कर रहे थे और कह रहे थे कि आपको जाना चाहिए, और इसकी वजह यह है कि ये काफिर रियासत है और मलहिद रियासत है, और इस मलहिद रियासत में तो आपको और कोई नहीं ये कहेगा कि आप जुमा पढ़ने जाएं, तो मरीज़ तो वगैरह काम तो होता ही रहता है। लेकिन असल चीज़ वो है, गो कि मैंने उनसे अदब से थोड़ा इख्तिलाफ करते हुए कहा कि हम शायद समझने में गलती कर रहे हैं। नमाज़ पढ़ना तो एक आसान तरीन, यानी आप चलते हुए नमाज़ पढ़ सकते हैं, बैठ के पढ़ सकते हैं अगर आपने वक्त पे पढ़नी है। और अगर आप वक्त, यानी अब अल्लाह ताला बाखबर है, वो जानता नहीं है कि ये मेरी दूसरी मखलूक की ये डॉक्टर है, खिदमत कर रहा है बगैर देखे कि किसका मज़हब क्या है, रंग क्या है, तो दोस्त दुश्मन है। तो अगर वो कज़ा पढ़ लेगा तो इतनी इजाज़त तो दें, आप उनको मतलब महफिल में बैठ के शर्मिंदा कर रहे हैं और एहसास दिला रहे हैं। तो खैर, उन्होंने बड़ी हकारत से कहा कि बात यह है कि ये जो मलहिद और ये जो एक काफिर रियासत है, ये तो हमें चाहती है कि हम अपना मज़हब छोड़ दें और इनके रास्तों पर चल पड़े, और हम तो ज़ाहिर है इनकी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। ये ख्यालात हैं हम लोगों के। तो मैंने उनसे, अब ज़ाहिर है कि बहस आप क्या करें कि भाई आपने यहाँ जो विज़िट वीज़ा पे अगर आप आए हैं तो दरख्वास्त आपने ख़ुद दी थी, वर्किंग वीज़ा पे आए हैं तो भी दरख्वास्त आपने ख़ुद दी थी, मेडिकल वीज़ा पे आए हैं तो भी दरख्वास्त ख़ुद ही दी थी आपने। यानी हम में से कितने लोग हैं, यानी बशमूल मेरे, जिनको यहाँ की हुकूमत ने या अपना कोई ने इन्वाइट किया हो कि आप आके हमारे मुल्क में रहें और हमारे अखलाकी मामलात को दुरुस्त करें। खुद हम आते हैं, खुद यहाँ पे इनसे काम की इजाज़त मांगते हैं, सियासी पनाह लेने के लिए अक़ीदे बदलते हैं। अल्लाह माफ़ करे, ऐसी ऐसी इमिग्रेशन के वकीलों से आप मिलें तो वाक़यात आपके ज़हन मतलब पता चलेंगे, जहाँ पे मतलब है बीवी को बहन बना लिया जाता है, मतलब है बहन को बीवी बना लिया जाता है, अहमदी बन के, कादियानी बन के यहाँ सियासी पनाह अप्लाई की जाती है। और जैसा कि चौधरी साहब ने अपने कालम में लिखा कि जिस मजहबी ग्रोह से अपने जान के ख़तरे को वजह उन्होंने इमिग्रेशन वालों को यहाँ बताई है, उन्हीं फेसबुक पे उन्हीं के वो कह रहे हैं कि क्या बात है और जनाब आपका। तो ये जो है ना हमारी कहिए कि अब ज़रा देख लें कि ये मलहिद रियासत है क्या, या इसका मतलब क्या है। ना तो कोई रियासत मलहिद हो सकती है, ये ऐसा ही है जैसे आप कहें कोई दरख्त मिसाल के तौर पे काफिर है या मुसलमान है, या कोई घर मकान बना हुआ, यानी रियासत एक इज्तिमाई बंदोबस्त का नाम है। इसका मज़हब से, इसका ताल्लुक लॉ एंड ऑर्डर से है, इसका ताल्लुक यानी मौशी तरक्की से है, तालीम से है। इसका ताल्लुक अगर ये यानी मिसाल के तौर पे आपने ट्रैफिक का वो तोड़ा है सिग्नल, तो अब आपको जो फ़ाइन होगा वो इसलिए नहीं होगा कि आप क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं, इंडियन हैं, अरब हैं, अंग्रेज़ हैं, कौन है, आपने कानून तोड़ा है। रियासत का सिर्फ इतना ही आपसे लेना देना है, यानी बाकी ये क्यों कोशिश करेंगे आपका मज़हब, इनको क्या पड़ी है, क्या मुसलमान बाकी दुनिया में इन पे फाते हो रहे हैं या इनको मार रहे हैं, यानी मुझे समझ नहीं आता कि कानून की अमलदारी। अब मिसाल के तौर पर ये देखिए कि यहाँ मतलब यूरोपियन किसी भी आप उसमें देख लीजिए मुल्क में, या बतौर ख़ास स्कैंडिनेवियन या इंग्लैंड में, औरतों को जो हासिल हकूक़ हैं यहाँ, नहीं किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है कि उनकी मर्ज़ी के बगैर आप उनसे बदतमीज़ी कर सकें। अच्छा, कोई बच्चा, मतलब है मैं अपनी फैमिली से भी पूछता हूँ, दोस्तों से भी कहता हूँ कि आप मुझे बताएं, ये सैकड़ों मील सफ़र करने के बाद भी इस पूरे मुल्क में आपको कोई भीख मांगता हुआ बच्चा दिखाई देता है? अच्छा, जवाब है नहीं, ज़ाहिर है। अच्छा, बच्चा को भीख मांगता हुआ दिखाई नहीं देता, तो आप ये बताइए कोई बच्चा या कोई बेघर औरत या बुज़ुर्ग आपको बाहर सड़क पे कहीं पड़ा हुआ। अच्छा, हमारी गुर्बत के मेयार भी डिफरेंट हैं। पाकिस्तान में तो गुर्बत का मतलब ये है ना, कूड़े के ढेर पे बच्चा सोया हुआ है या झुग्गी में कोई रह रहा है। अच्छा, यहाँ की गुर्बत का मतलब वो नहीं है।
یہاں پہ غربت کے سٹینڈرڈز اور ہیں. مطلب یہ کہ اگر آپ کے پاس 16,000 پاؤنڈ یا 32-33 لاکھ روپے کا یا اس سے کم اگر سرمایہ ہے, پوری زندگی میں مکان بھی نہیں ہے, تو آپ کی ہر جو ضرورت ہے وہ تو ریاست پوری کر رہی ہے, حکومت پوری کر رہی ہے. یعنی آپ کے بچوں کی ایجوکیشن فری ہے, اسکول میں جو کھانا ملتا ہے, ہر بچے کو اسکول میں کھانا ملتا ہے, بڑے اچھے کھانے, حلال کھانے. اور جو ہندو ہیں وہ تو گوشت بالکل ہی نہیں کھاتے, ان کے لیے ویجیٹیرین کھانے. جو یہودی ہیں ان کے لیے کوشر کھانے جو ان کا حلال ہے. یہ سارے کے سارے کھانے وہاں ملتے ہیں. ہر بچے کا حق ہے. اگر پیرنٹس افورڈ کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے, وہ پیسے دیں گے اسکول کو ان کھانوں کے. لیکن پیرنٹس اگر افورڈ نہیں کرتے تو وہ بچوں کے کھانے جو ہیں وہ حکومت دے گی. اور کلاس میں کسی بچے کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یعنی جو اسکول میل وہ کھا رہا ہے اس کے ماں باپ نے پیسے دیے تھے یا اس کے ماں باپ نے پیسے نہیں دیے تھے. یہ بچوں کو آپس میں پتہ بھی نہیں ہوگا اس بات کا. وہ صرف یہ دیکھیں گے کہ اس کی یہ چوائس ہے کھانے کی, کوئی گھر سے لاتا ہے یا کوئی یہاں پہ آ کے کھاتا ہے. یہ ریاست کی ذمہ داری. ایک آدمی جس کے پاس مینز نہیں ہے, وہ کسی بھی وجہ سے ڈسیبلٹی کا شکار ہو گیا. مثال کے طور پہ ابھی کرونا آیا, تو جس آدمی کو بھی کرونا ہوا اور جو آدمی مثال کے طور پہ, ایک تو وہ تھے جو کاروبار کر رہے تھے, حکومت ان کی مدد کر رہی تھی, ان کے سٹاف کو تنخواہیں حکومت دے رہی تھی. یعنی اگر آپ کی ایک دکان ہے, 3 آپ کے ملازم ہیں, تو آپ کے تینوں ملازموں کی تنخواہیں 6 مہینے, 8 مہینے, 10 مہینے, اگر آپ نے وہ دکان لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند کی ہے تو تنخواہیں ہر مہینے آپ کے سٹاف کو حکومت دے رہی ہے. اور آپ کے بزنس کو جو کاروبار آپ نے جو شو کیا تھا اکاؤنٹس کے, جی میرا اتنا پروفٹ تھا, وہ ایکسپینسز بھی آپ کو گورنمنٹ دے رہی ہے. اچھا, اس کے بعد پھر یہ کہ جو وہ لوگ اگر کسی کو کووڈ ہو گیا ہے اور وہ ایک دیہڑی دار ہے, مثال کے طور پہ مزدور ہے یا کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے یا کوئی دیہڑی دار ہے, پر ڈے جو لوگ کام کرتے ہیں, اچھا ڈلیوری کا کام کرتا ہے, کوئی کوریئر ہے, تو وہ سیلف امپلائڈ ہے. اچھا, وہ بتا دے گا کہ جی مجھے صرف اس نے اتنا بتانا ہے کہ مجھے کووڈ ہو گیا, میں ایک ہفتے کے لیے گھر سے اب میں آئسولیشن میں چلا گیا ہوں, میں نہیں نکل سکتا. تو اب وہ 500 پاؤنڈ کی فوری گرانٹ آپ کو, وہ یعنی ایسے بے روزگار کو یا ایسے دیہڑی دار کو 500 پاؤنڈ کی گرانٹ وہ مل جائے گی, 1 لاکھ روپے کے قریب. اچھا, اس کے بعد پھر یہ ہے کہ NHS کا سارا لوگ آپ کے پاس مطلب ہے وہ سپورٹ کے لیے پورا ایک ہے گروپ. اچھا, اسی طرح سے کسی کا بچہ اگر ڈسیبل ہو تو اس کو یعنی حکومت کی جانب سے گھر اگر آپ نے ایکسٹینڈ کرانا ہے, کوئی خاص ضروریات کرنی ہے, چھوٹے سے گھر میں بھی اگر آپ کو لفٹ چاہیے, سیڑھیاں چڑھنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے, یا نیچے آپ نے کوئی کمرہ کنورٹ کر کے اچھے خاصے پیسے لگتے ہیں اس میں, حکومت آپ کو دے گی, یعنی آپ کا حق ہے. اب یہ ہیں وہ سارے یعنی آپ کہیے فوائد کہہ لیجئے یا برکات کہہ لیجئے. اب ان چیزوں کو آپ یعنی قانون کی عملداری ہے, جرم کر کے کوئی بچے گا نہیں, سفارش چلتی نہیں. سفارش چلتی تو ہے خیر, ڈھکے چھپے وہ دنیا ہر انسانوں میں وہ تو کہیں نہ کہیں رہے گی, لیکن اس کو روکنے کے بڑے مؤثر طریقے موجود ہیں, سزائیں بڑی سخت ہیں. تو یہ سارا نظام جو حکومت یعنی اب آپ دیکھ لیجئے, کسی غریب سے ذرا کبھی پوچھیے گا, یہ جو ہم بحثیں کرتے ہیں نا یہاں پہ رہتے ہوئے ڈرائنگ روموں میں یا پاکستان کے بڑے ڈرائنگ روموں میں, اسلام اور یہ جعلی لوگ ہیں بیسیکلی ہم, جن طالبان کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں, ان کی جیسی زندگی 1-2 دن کے لیے بھی گزارنی پڑے ہمارے لوگوں کو, جو ان کی تعریفیں کرتے ہیں ان کو لگ پتہ جائے. میں ان کی بات نہیں کر رہا جو طالبان کے نیچے رہ رہے ہیں, یعنی ان کی حکومت بن کے, میں خود طالبان کی بات کر رہا ہوں. چاولوں کے ساتھ سیب کھانے والے لوگ, 2 روٹی پرانی ہے وہ صبر شکر کھا کے پانی میں ڈبو کے وہ تو کھا لیتے ہیں. اچھا, وہ ان کے لیے کپڑے استری کرنا, جوتوں شوتوں ان کو پرابلم ہی نہیں ہے, اور اس طرح کی کوالٹی بھی آپ کو ان کے ہاں یعنی ہمارے والا پروٹوکول نہیں ملے گا. اچھا, یہ کلچر چینج آپ کو پختونخوا میں مل جائے گا. بائی دا وے طالبان تو آگے ہیں نا, یعنی وہاں پہ پختونخوا میں بھی آپ دیکھ لیجئے, وہاں یہ کامن پریکٹس ہے. پولیس مثال کے طور پر ڈسپلن فورس ہے, لیکن وہاں کا IG اپنے سپاہی یا جونیئر افسر کے ساتھ بیٹھ کے ایک پلیٹ میں کھانا کھا لے گا. ہمارے ہاں تو یہ تصور نہیں ہے, موت پڑ جائے گی, ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. ایک آفیسر اگر DIG صاحب یا کوئی IG صاحب کو بیٹھ کے کسی کانسٹیبل کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے, وہ تو ہارٹ اٹیک سے مر جائے گا. توہین سمجھے گا وہ اپنی کہ یہ کیسے ہو گیا. تو بیسیکلی تو معاملہ یہ ہے کہ جس ریاست کو ہم یعنی دن رات کافر کہتے ہیں, یہاں پہ رہتے بھی ہیں. کردار ہمارا یہ ہے کہ یعنی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یعنی کہاں سے اسلام کی وہ تشریح ہے یا کہاں سے پاکستانی اقدار کی یہ تشریح ہے کہ آپ جہاں پہ جائیں مہمان بن کے, آپ اپنے میزبان کے خلاف یعنی ایک پروپیگنڈا شروع کر دیں, آپ ان کی ایسی برائیاں نکال کے لانا شروع کر دیں جو مطلب سمجھ سے باہر ہے, کہ یعنی آپ ایک کافر معاشرہ کہہ کے آپ نفرت بھی کر رہے ہیں, رہت بھی یہی ہے, پھر واپس چلے جائیں. وہ کون روک رہا ہے؟ سوال یہ کون روک رہا ہے؟ اب طالبان اب آ گئے ہیں کابل میں, بسم اللہ چلے جائیے, رہنا یہاں ہے. اور حکومت کے جو بینیفٹ سکیمز ہیں غریبوں کے لیے جانمن, ان سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ لوگ اٹھاتے ہیں. صرف ہم نہیں پاکستانی, میں آپ کو بتاؤں کہ صومالیہ اور نائجیریا کے لوگوں کا ایک ہالبورن ایک علاقہ ہے سینٹرل لندن میں, وہاں ایک کالج پکڑا گیا تھا ایک زمانے میں 2005 یا 2006 میں, جہاں وہ کالج میں باقاعدہ فیس لے کے لوگوں کو کورس کرواتے تھے کہ یہاں کے جو بینیفٹ سسٹم ہے جو غریبوں محتاجوں کے لیے ہیں, ان سے آپ زیادہ سے زیادہ پیسہ کس طرح لے سکتے ہیں. اور چھاپا پڑا, وہ بند ہوا. تو
ابیوز کرنے والے ظاہر ہے کہ ہر جگہ ہوتے ہیں، یہاں بھی ہیں، لیکن کانسیپٹس جو ہیں اپنے کم از کم ہمیں کلیئر کرنے چاہیے. اگر آپ یہاں رہتے ہیں تو پھر اتنا کافی ہے، آپ کو دیکھ کر اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ آپ پاکستانی ہیں، مطلب مسلمان ہی ہوتے ہیں زیادہ تر. تو اب اگر آپ ٹائم پر پہنچیں گے، جس کا آپ نے کمٹمنٹ ڈاکٹر سے کیا، کسی سے بھی کیا کام کے سلسلے میں، اگر آپ پنکچول ہیں، اگر آپ صاف ستھرے آدمی ہیں، اگر آپ دوسروں کی غیبت میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، اگر آپ صرف دنیا کو برا بھلا نہیں کہتے، اچھی باتیں کرتے ہیں، پلیزنٹ کمپنی ہے، تو آپ کے ملک اور آپ کے مذہب دونوں کا امیج بہتر ہوگا. اگر آپ اپنے کام کے ساتھ مخلص ہیں، دیانتدار ہیں، ایک اچھے ہمسائے ہیں، ایک اچھے ورکر ہیں، ایک اچھے کولیگ ہیں، ایک اچھے سٹیزن ہیں، تو یعنی اب آپ کا تعلق جس فرقے سے بھی ہوگا، جس مذہب سے بھی ہوگا، جس ملک سے بھی ہوگا، آٹومیٹیکلی اس تمام قوم کے بارے میں ایک مثبت سوچ ابھرے گی کسی اور کی. لیکن اگر آپ یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ مثال کے طور پہ اسی کو برا کہنا ہے، کافر ریاست ہے، ملحد ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس کو کافر ریاست کہنے والے یہاں مسجدوں میں جاتے ہیں، یہاں اذانیں ہوتی ہیں، یہاں تراویحیں ہوتی ہیں، یہاں عیدیں ہوتی ہیں، یہاں جس طرح ہندو اپنے تہوار مناتے ہیں، انگریز اپنے مناتے ہیں، کس نے آ کے یہاں روکا ہے آپ کو جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کافر ریاست ہے؟ اگر یہ مذہبی ریاست، دیکھیں کافر ریاست تو پھر یہ ہوئی نا، ملحد ریاست تو یہ ہوئی کہ وہ سارے عبادتوں پہ بین لگا دیں، وہ کہیں کوئی کسی کو اجازت نہیں ہے یہاں پہ عبادت کرنے کی، ہم نہیں مانتے. ملحد تو پھر یہ ہوگا نا. تو جب وہ آپ کو اجازت دے رہے ہیں، اچھا یعنی آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور وہ اپنے سکولز میں، اپنی جاب سیکٹر میں، اپنی اکانومی میں قوانین کی پاسداری کرنے پہ مجبور ہیں کہ وہ ڈسکرمنیشن نہیں کر سکتے. تو بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کو، خالص پن کو، مطلب خالص دودھ آپ نہیں کو ملتا یار، یہاں پہ کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ دودھ جو ہے وہ کسی مطلب بچے یا بڑے کو دودھ جو ہے اس میں کوئی ملاوٹ ہو سکتی، دوائی میں کوئی ملاوٹ ہو سکتی ہے، تصور ہی نہیں ہے. یعنی بہترین کوالٹی آپ جس کے لیے پے کرتے ہیں آپ کو وہ ملتا ہے. گاڑیاں تک آپ دیکھ لیجئے، سستی گاڑیوں کی کوالٹی اس ملک پہ آپ دیکھیے کتنی. یعنی ہمارے یہاں پاکستان میں جو 50-60 لاکھ روپے کی ملتی ہے مثال کے طور پہ ہونڈا یا ٹویوٹا، کبھی ڈالرز میں کنورٹ کر کے گوگل کر لیجئے گا کہ امریکہ میں کیا مل رہا ہے. امریکہ تو بڑی دور ہے، دبئی میں دیکھیے گا کیا مل رہا ہے. یعنی ہم زیادہ پیسہ دے کر گھٹیا چیز خریدتے ہیں، زیادہ پیسہ دے کر گھٹیا تعلیم خریدتے ہیں، زیادہ پیسہ دے کر کبھی آنے کبھی جانے والی بجلی خریدتے ہیں، زیادہ پیسہ دے کر پانی، غلیظ پانی پیتے ہیں، زیادہ پیسہ دیتے ہیں، پلے سے پیسہ دیتے ہیں، دوائیاں پھر ٹھیک نہیں ملتی، زیادہ پیسہ دیتے ہیں، پلے سے پیسہ دیتے ہیں، انصاف بھی نہیں ملتا. تو یہ ہے تصویر. اس کو ہم بجائے کہ ہم اس تصویر کو یہاں سے میچ کر کے کمپین یہ چلائیں کہ دیکھیے قانون اور عدل اس کا کسی یعنی تعلق ہی نہیں ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے، یعنی آپ کا فرقہ کیا ہے، آپ کا کس ادارے سے تعلق ہے، یا آپ کا کوئی خاندان کا فلاں آدمی کس جگہ پہ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. آپ نے جرم کیا ہے، آپ کو سزا ملے گی، ایز سمپل ایز دیٹ. یہ ریاست ہے، یہ نظام ہے، یہ رول آف لا ہے. اس کو اب لادین کہنا، اس کو اس طرح کی باتیں کرنی رہنا ہے، یہ ہمارے وہی جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی، بات میں ختم کرتا ہوں کہ جو آئیڈینٹی کرائسس ہے ہمارا، کہ وہ ایک ہم بوجھ اٹھا کے پھرتے ہیں ان لوگوں کا جن سے ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، اور ہمارا تصور یہ ہے کہ ان لوگوں کا ماضی سے اٹھا کے مزار ہم اٹھائیں گے تو شاید ہماری عزت ہو جائے گی. نہیں ہوگی. یہ ہمارے ہاں یہ جو سید صاحبان اور ہاشمی صاحبان اور قریشی صاحبان یعنی جتنے پائے جاتے ہیں ہندوستان پاکستان میں، اتنے سعودیہ میں آپ کو شاید مطلب یقیناً بلکہ نہیں ملیں گے. یہ سارے مطلب کہ شاید ہاشمی کہلانے سے ہماری عزت ہو جائے. یہ برہمن کا والی ایک مینٹالٹی، اس طرح عزتیں نہیں ملتی، بے عزتی ہوتی ہے. اور ہمارا جو عمومی رویہ ہے اس پہ چل کے ہمارا دنیا میں جو مقام ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. اسی پہ اگر چلتے رہنا ہے تو مرضی ہے آپ کی، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی مناسب رویہ ہوگا. ہوش مندی سے کام لینا چاہیے. کسی ریاست کو ایک دم کہہ دینا کہ جی سمجھیں تو صحیح کافر ریاست ہوتی کیا ہے، سمجھیں تو صحیح ملحد ریاست ہوتی کیا ہے. سوویت یونین تھا، چین ہے، یار ہے نا اپنا چین، وہ ہے، انگلینڈ نہیں ہے. اس بات کو اگر ہم سمجھ لیں تو اس میں کیا پرابلم کیا ہے؟ بہت مشکل ہے یہ بات سمجھنا. میں اسی سوال پہ آج کا ویڈیو ختم کرتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی.